बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार 29 मार्च है। इंतहाई अहम खबरें, अपडेट्स। फील्ड मार्शल इस वक्त अबू ज़ैबी और 3 वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में हैं। फील्ड मार्शल की मुलाकात क्या मोहम्मद बिन सलेमान, मोहम्मद बिन ज़ैद से होगी? बड़ा अहम मामला। ईरान में आज बड़ी कामयाबियों का दिन, जो स्टील तनसीबात पर हमला हुआ, शहरी तनसीबात के हमले के जवाब में इसराइल के केमिकल प्लांट, ईरानी मिज़ाइलों के हमले में सिविल आबादी के इनखला शुरू। केमिकल वहाँ खराज भी इस वक्त फैल चुका है। अरब अमारात में हमलों में बड़ी तेज़ी आई और अमरीकी फ़ौजियों की गिरफ्तारी की वीडियोज़ और पाकिस्तानी इनकलाब के दावों के बाद डेल्टा फोर्स का ईरान में दाखिल होने से इनकार। बहरीन में ईरान के हक़ में बादशाह के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर, पुरतशद्दुद मुजाहरे। क्या ये मामला सऊदी अरब अमारात की तरफ भी जा सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा तेल का बहरान भी। पहली तारीख से रूस ने दुनिया को तेल की सप्लाई बंद करने का जुलाई तक ऐलान। शुमाली कोरिया ने भी आज बड़े ख़तरनाक मिसाइल तजर्बे किए। जापान शुमाली कोरिया के निशाने पर। और पाकिस्तान में एक तरफ तो 3 वज़राए ख़ारजा, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल वहाँ मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पर ईरान का मौक़िफ़ क्या आता है। आज इसके अलावा बड़ी तशवीशनाक खबर, जो बुशरा बीबी की बिनाई भी अब आँखों की, वो तशवीशनाक रिपोर्ट जो नज़र आई। तहरीक इंसाफ क़यादत अब क्या कर रही है उसमें? अप्रैल में कह रहे हैं नए अंदाज में तहरीक होगी, लेकिन ये भी क्या हकीकत है? ट्रक की बत्ती। इन सब खबरों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखिए, ईरान का बड़ा शदीद तरीन हमला जो स्टील की तनसीबात पे हुआ, वहाँ ईरान पे पहले हुआ, फिर तेल अवीव में इस वक्त स्याह बादल छाए हुए हैं। और वहाँ ये जो ख़तरनाक हमला वहाँ इंडस्ट्रियल जोन में इसराइल में किया, जो इनका न्यूट पर शेबा स्टील कम्प्लेक्स है और केमिकल प्लांट है वहाँ पे। और ये डिफेंस मिसाइल बनाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्तेमाल करने वाले गैस चैम्बर भी यहाँ मौजूद है। वहाँ इनखला शुरू हो गया, धुएँ के बादल छाए हुए हैं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। ये ईरान की बहुत बड़ी जंगी ताकत आज दिखाई गई, जो हसास तनसीबात को जब चाहें जहाँ उड़ा सकते हैं। एक दफ़ा फिर ये साबित करें कि ये फ़लस्तीन नहीं है जहाँ सीज़ फायर के नाम पर, मुज़ाकरात के नाम पर इनके साथ वारदात होती रहेगी और ये देखते रहेंगे। ये जवाब दे रहे हैं और बड़ा भरपूर जवाब दे रहे हैं। ये आखिरी हमला नहीं करने देंगे। ईरान ने देखें आज भी अपनी जो शहरी इनकी तनसीबात पर हमला हुआ, वहाँ कतर के TV स्टेशन को इसराइल ने तबाह किया। और कतर क्योंकि इस जंग से निकल रहा है, याद रखें, इन्होंने बाकायदा कतर को निशाना बनाया। अब इस वक्त ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी इन मुज़ाकरात के हवाले से और अमरीकी फ़ौजियों के जो इस वक्त मामलात है उस पर इन्होंने कहा कि इन्हें ट्रिपोली में जो बहरी जहाज़ में 3500 फ़ौजी मज़ीद पहुँचे हैं वहाँ। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिका इस वक्त ईरान में फ़ौज उतारने से पहले इस वक्त सऊदी अरब से गारंटी चाहता है, अरब अमारात से गारंटी चाहता है कि ये जंग शुरू हो तो सिर्फ अमरीकी फ़ौज ईरान का निशाना ना बने, इसमें सऊदी फ़ौज, अमाराती भी शामिल हो। और ये दोनों मिलकर इस वक्त इसराइल अमेरिका नाकाम है ईरान के सामने, इसलिए इन्हें शामिल करना चाहते हैं। क्योंकि एयरबॉर्न डिवीज़न इनकी जो साबिक कमांडर है उसने आज क्या कहा कि 3500 तो छोड़े, 7000 फ़ौजी भी ईरान भेजना खुदकशी है। 1979 में ऐसा प्लान बना के कैंसिल कर चुके हैं। इसीलिए सऊदी अरब को शामिल करना ज़रूरी है। ये फील्ड मार्शल का दौरा वहाँ ज़हन में रखिएगा अबू ज़ैबी में। अब फिर सऊदी अरब क्यों इनकार कर रहा है कि इन्हें पता है एक दफ़ा ये शामिल हुए तो खुदा न ख्वास्ता जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है पाकिस्तान से, ये भी खोलना पड़ेगा। और फिर अब सब जानते हैं क्या होगा। अब पाकिस्तान चूँकि दिफाई मुआहदे में शामिल भी है सऊदी अरब के साथ, ये याद रखें। और ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ मोहम्मद बिन सलेमान के साथ किया है, अभी जो उसकी शान में गुस्ताखी की है, उसकी नाराज़गी की वजह भी ये है कि सऊदी अरब मदद क्यों नहीं कर रहा। पहले तारीफ़ें उसकी करता रहा, मोहम्मद बिन सलमान एक वॉरियर है, एक बहुत बड़ा बहादुर आदमी है। आज क्या रहा है वो मेरा पिछवाड़ा तक, मतलब वो आप जानते हैं। ये खैर ट्रंप की ज़हनी हालत है। कतर इस जंग से अलग हुआ तो उन्होंने देखिए इस पर बमबारी करके तेहरान में कतर का TV नेटवर्क उड़ाया, मिसाइल हमला किया। अब सऊदी अरब को ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ भी रजीम चेंज हो सकती है। ये बड़ा ख़तरनाक मामला, उन पर दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका इस वक्त ये मामलात हैं कि देखें कि सऊदी अरब को ये पता है कि अगर ये हमला ईरान ने उस तरफ किया, जैसे इरामको में एक हुआ, तो मईशत पूरी फारग। अब मोहम्मद बिन सलेमान को ये बहुत बड़ा ख़तरा है, इसी तरह मोहम्मद बिन ज़ैद, अरब अमारात भी, लेकिन वो पीछे हटने पे तैयार नहीं है। अब ये रजीम तब्दीली यहाँ भी कहीं आ सकती है, बहरीन में वाले मामलात, या क्या होगा, अब ये बड़ा ख़तरनाक है। रूस की स्पुतनिक ने जो आज अमरीकी मिलिट्री अड्डे पे वहाँ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ताहिर बिन सलमान पे वो जो दिखाया है कि वहाँ उनके जो त्यारे अवाक्स खड़े हैं, रडार सिस्टम खड़े हैं, जो इस पूरे खित्ते में जासूसी करते थे, फ़ज़ाई ऑपरेशन को कंट्रोल करते थे, वो सारे के सारे निशाना बनाए गए। $1 अरब का सिर्फ ये नुकसान। और फिर जो 6 KC-135 स्टेनो टैंकर तैयार है, जिनमें से एक की कीमत $80 मिलियन, यानी 480 मिलियन अलग। तो ये $1.5 अरब के पूरी फ्लीट ईरान ने उड़ा दी। अब इसके अलावा जो सऊदी अरब के अमरीकी अड्डों पर मज़ीद 10 रॉकेटों का हमला हुआ, जो रोक लिए गए बड़ी हद तक। अब देखिए, जो बात मैं आपको बार बार बताता रहा वो आज दुरुस्त साबित हो रही है, वो है हौसियों की तरफ से। और ये भी सऊदी अरब को बहुत बड़ा ख़तरा है। यमन की जो हौसियों ने तहामा बंदरगाह में बाबुल मंदब पर पेशरफ्त की, और ये वहाँ एक बहुत ऊंचा मकाम है जबल रास का। उस मुकाम पे पहुंचकर फिर बाबुल मंदब आपके बिल्कुल सामने, वहाँ से बहिरा अहमर, उसके बाद बहिरा जो हिंद मिलते हैं,
اور نہر سویس یہ جنوبی داخلہ ہے، یہ 12% سمندری تجارت ہے۔ یہاں حوثیوں اور حکومتی جو پارٹی ہے اس کی جھڑپیں جاری ہیں۔ عید والے دن یہاں بڑی ٹھیک ٹھاک جھڑپیں ہوئی تھیں۔ حوثیوں نے یہاں جبل راز کے میزائل اور ڈرون سسٹم تعینات کر کے اس پورے اہم ساحلی راستوں پر نہ صرف نگرانی بلکہ حملے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور اس کے بعد پھر باب المندب کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ اب ہم یہ یاد رکھیں، امریکہ اب نئے ہرمز کھلوانے چاہتے ہیں، اب باب المندب بند ہو رہا ہے۔ یورپی یونین نے اپنے جہازوں کو وارننگ دی کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن کی طرف سے نہ جائیں، کہ کسی بھی وقت وہاں حوثیوں کے میزائل لانچ ہو سکتے ہیں، وہاں تھریٹ لیول بھی جو ہے وہ ہائی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ اپنی جگہ چل رہا تھا، دوسرے اسرائیل کے لیے لبنان میں بہت بڑا خطرہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں 2006 میں اکیلے لبنان سے اسرائیل جیت نہیں سکا، وہاں اسرائیلی آرمی چیف کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور یہ میں نے آپ کو حوثیوں کو بتایا تھا کہ اس طرف سے لبنان، اس طرف سے حوثی، یہ تینوں اطراف سے اسرائیل کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب اسی لیے یہ مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے جس پہ ایران یقین نہیں کر رہا، کیونکہ یاد رکھیں کہ سیز فائر کے نام پہ یہ ساری واردات، اس وقت سارا معاملہ سیز فائر پہ، ایران اپر ہینڈ ہے۔ جس دن مذاکرات کی بات کی، ہفتے والے دن امریکہ نے 800 حملے کیے ہیں جب یہ مذاکرات کے لیے وزیر خارجہ پہنچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ایران نے کہا کہ ہمارا دشمن پبلک میں کہتا ہے مذاکرات کریں گے، لیکن یہاں ہمارے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں۔ ہم انہیں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ایران کے اسپیکر محمد باقر بالیف کا پیغام تھا، کہ ہمیں سب پتہ ہے ہمارے فوجی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 اپریل تک حملے بند کرنے کا کہا تھا، ایک دن بھی حملہ بند نہیں ہوا۔ وحشیانہ بمباری ایران پر جاری رہی، جہازوں سے، بموں سے، میزائلوں سے، سویلین انفراسٹرکچر پہ، انڈسٹری اور پر، رہائشی آبادی پر۔ دوسری طرف امریکہ اپنے دستے بھی عرب ممالک مڈل ایسٹ پہنچا رہا ہے، وہاں ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ ماڈل اگر آپ غور سے بیٹھ کے کبھی سمجھیں نا، تو فلسطین میں جیسے غزہ میں سیز فائر تھا نا، کہ اسرائیل نے کہا تھا جنگ روکنے میں متفق ہے، وہ وہاں رکے انہوں نے، پھر یعنی سیز وہاں ہوا، فائر اسرائیل کرتا رہا۔ اب یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، کچھ کبھی کبھار فالس فلیگ بھی بنا لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے راکٹ آیا، اس کے بعد کسی نے کیا ڈھونڈنا ہے۔ جنگ بندی کے 24 گھنٹوں کے اندر وہاں بھی 52 حملے ہوئے تھے۔ اب ایران میں دیکھیں، یہاں تو سینکڑوں کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ یہ سیز فائر چاہتے ہیں، یہ صرف سیز فائر ایران سے چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں صرف ایران کو سمجھانے کو آپ رک جائیں بس۔ یہ جو اچھل اچھل کے گھنگرو توڑ رہے، تیر وزیر خارجہ یہاں گئے، آرمی چیف وہاں پہنچ گئے، مقصد صرف یہی ہے۔ عمران خان کے دور میں 2 دفعہ ہوا، اسی ساری دنیا کے وزیر خارجہ پہنچے تھے۔ اگر سفارتکاری میں 3 کی کامیابی ہے تو وہ تو بس ساری دنیا پہنچی ہوئی تھی۔ اب یہ اسحاق ڈار کرائے نا کبھی میرے پروگرام میں، بلکہ ہر وہ نہیں کبھی بھی آئیں گے۔ اب یہ ایران سے کیا گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ سیز فائر کروائیں، حالانکہ یہ جو ترکی، مصر اور سعودی عرب آئے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے اوپر حملے نہیں رکوا سکتے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ترکی، مصر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ملک ہیں۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ تیل جو اسرائیل کو پہنچایا جا رہا ہے وہ ترکی سے آذربائیجان کے راستے جاتا رہا، اور دوسرا کردار مصر کا، جس نے $1.5 ارب کی گیس کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایران کو طبی امداد، کوئی ادویات تک نہیں دے سکتے۔ سعودی عرب، پاکستان تو دونوں بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں۔ سعودی عرب نے ملٹری اڈے دی اور ابھی وہ نئی واردات کے لیے دبے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور یہ ساری گیم اس وقت محمد بن سلمان، ٹرمپ اور اب فیلڈ مارشل کے درمیان چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ وزرائے خارجہ کی ملاقات کی نیت ان کی کچھ بھی ہو، نتیجہ اس کا نہیں نکل سکتا۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل نہ دیکھیں، بنی یعقوب کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ یہ جنگ سے جہاں جہاں سے انہیں بے دخل کیا گیا، مطلب یورپ سمیت، انہوں نے فلسطین پہ کیوں قبضہ کیا؟ جب خیبر فتح ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو انہیں وہاں بھی شر انگیزی سے نکالا گیا تھا۔ یہ پھر فرانس، یورپ، روس، اٹلی، برطانیہ، ہنگری، اسپین، ان تمام جگہوں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ ان کی نسل کشی ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے بڑا۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جرمنی میں، آپ کبھی تاریخ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن جس طرح یہ آج امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اسی طرح برطانیہ نے بھی اسی طرح ان کا ساتھ دے کے 1917 میں فلسطین میں جب عثمانی سلطنت تھی، آٹومن امپائر اس کے زیر کنٹرول تھا، تو پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں سے اسرائیل کی بنیاد بنی تھی۔ اب یہاں پہ حیران ہو گئے، اس بنیاد میں برٹش انڈیا میں برطانوی فوج تھی، اس میں پاکستان کا پنجاب، ہندوستان کا پنجاب، بھرتی سینٹر سے یہی لوگ جاتے رہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، جو آج آپ سے مدد مانگنے بار بار نظر آ رہے ہیں، ہندوستان پاکستان کے جو برطانوی فوج کے سپاہی تو سارے یہی تھے۔ فلسطین وہاں جا کے حصہ لیتے رہے پہلی جنگ عظیم میں، برطانوی فوج سے مل کے لڑتے رہے ترکی کی فوج کے خلاف، جو آج بھی دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو 31 سال کے بعد پھر اس وقت 1948 میں اسرائیل ایک ملک کے طور پر آیا، کیونکہ 1917 میں جب قبضہ ہوا تو وہاں بالفور ڈیکلریشن جاری کی گئی 1948 میں، پھر اسرائیل کا آزادی کا اعلان ہوا۔ تو عرب ممالک اس وقت مصر، اردن، شام، عراق اور لبنان، یہ 5 ممالک کی جنگ شروع ہوئی۔ برطانیہ نے ظاہر اسرائیل کی مدد کی، اور وہاں پر اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ کیونکہ یورپ شرمندہ تھا یہودیوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اسرائیل جنگ جیت گیا۔ اقوام متحدہ نے جو انہیں کہا 55% زمین لیں، انہوں نے 78% زمین لے لی۔
نقبہ آپ نے سنا ہوگا، کبھی گوگل کر کے پڑھیں، 7 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے بے گھر کیا گیا، پھر 1967 کی سرحدیں بنی. تو اب یہ معاملہ چلتے چلتے وہیں پہنچا. ایران دنیا کا واحد ملک تھا جو ان کی حمایت کرتا رہا. اب ذہن میں رکھیں اپنے مغربی ممالک جیسے ایران حمایت یافتہ پراکسیاں کہتے ہیں، جیسے لبنان ہے، زمینی روٹ سے وہاں ایران کی مسلح مدد کرتا رہا. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا لبنان، جنوبی لبنان میں فلسطین کی جو آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ شام میں، بلکہ دیکھیں شام میں آپ کو پتہ ہے بشار الاسد یہ بھی ایران کا حامی تھا. امریکہ نے وہاں اس کی حکومت گرانے کے لیے اس کی اپوزیشن کو مسلح کیا، ترکی نے بھی مدد کی، اور ٹرمپ نے خود اردگان کو کہا کہ احمد شرح کو چلاؤں، اس میں سارا کردار اس کا ہے. اسرائیل کے پھر اتحادی بنے وہاں. اب ان کی ساری اسکیم کمپلیٹ ہو جاتی ہے. مصر میں بھی پھر انہوں نے اسی طرح محمد مرسی کی حکومت ختم کی، وہاں جنرل عبد الفتاح السیسی کو فیلڈ مارشل کو لائے. پاکستان میں عمران خان کی حکومت کی یہاں فیلڈ مارشل نظر آئے آپ. اب آپ دیکھ لیں مصر بھی اسرائیل کا مکمل حامی، ترکی شام بھی دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں، پاکستان بورڈ آف پیس میں کہاں کھڑا ہے، سعودی عرب کے حالات. تو یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو. یہ جو سالسی ہو رہی ہے اچھی بات ہے، سالسی ہونی چاہیے، جنگ بند کرائیں، اللہ کرے کوئی ایک بھی انسانی جان نہیں ضائع ہونی چاہیے، بے گناہ کوئی بھی نہیں شہید ہونا چاہیے کسی صورت میں. لیکن یہ سالسی بالکل ایسے ہے کہ میں تاریخ جتنی پڑھتا ہوں، سوویت یونین کو جب توڑنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی ضرورت تھی، اس وقت کہہ رہے تھے کمیونزم کی اور مغربی جمہوریت کے درمیان مقابلہ ہے. یہ سیویئر کو اس کو کہتے تھے، جنرل ضیاء الحق کو. اس وقت مغربی اخبارات اٹھائیں، جیسے آج CNN ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستان میں جیسے فیلڈ مارشل شہباز شریف کی تعریفیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل ایسے ہی جنرل ضیاء الحق کی تعریفیں ہوتی تھی، بالکل سیم. جنگ بندی کروا رہے ہیں مصر، ترکی، سعودی عرب. بندہ ان سے پوچھے آپ گارنٹی کیا دے سکتے ہیں جنگ بندی کی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سیز فائر کو نہیں مانتے، ایران پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں. کیا گارنٹی ہے یہ رکوا لیں گے؟ ان ممالک سے رکوائیں گے؟ ان کے اپنے حالات دیکھیں. ترکی اسرائیل کو 40% تیل دے رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا یہ مصر $1.5 ارب کی گیس خرید رہا ہے. کیا ان سے رکوائیں گے؟ یہ فوجی اڈے دے کر انہیں پیسے دیتے ہیں امریکہ کو، نقد کیش، ان کے اکاؤنٹوں میں کھربوں ڈالرز کی ٹرانزیکشن. اور پاکستان کی تو آپ کو پتہ ہے مفت کا تیل ہی ہماری بہت ہے، ہمیں بس تیل بھیجے پڑا ہے بس. وہ شہباز شریف نے تو ٹرمپ کو اپنا والد کی جگہ دی ہے، سلوٹ مارتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ تو آج بھی دنیا اس پہ پریشان ہے، کیا گیا وہ. تو اس لیے ابھی امریکہ اور اسرائیل دیکھیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران، مڈل ایسٹ کی جو ممالک ہیں یہاں امریکی اڈوں کے علاوہ ایران بڑی سوچ سے دیکھیں مڈل ایسٹ میں حملے نہیں کر رہا، صبر کر رہا ہے. ان کی جو سٹیل کی تنصیبات پہ جو حملہ ہوا تھا پانی کے پلانٹ پہ، یہ بہت بڑا حملہ تھا ایران نے، لیکن اس کے باوجود عرب ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑی. اور یہ ٹرمپ کی ناکامی ہے. اسی طرح غور سے سنیں، یہ محمد بن سلمان پہ سارا غصہ اسی لیے نکل رہا ہے، کردار کشی کی باتیں. اس سے پہلے یہ اسپین کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، میکسیکو، فرانس، یوکرین، یہ آپ کو پتہ ہے کیا کر چکا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کو اس نے کیسے کیسے نام رکھے اس نے. یہ ان کی ماضی کی عادت ہے. جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی نہیں چاہیے تھے نیٹو کی ساری فوج پیچھے کھڑا، خرچہ سعودی عرب کویت دے اور یہ نیٹو ان کے اوپر چڑھائی جائے. لیبیا میں بھی یہی کیا. اب انہیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ملک جڑے ساتھ. ایران کو یہ اکیلے ظاہر شکست کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایران میں فوج، عوام اور لیڈرشپ سب ایک پیج پہ ہیں اور وہ اسی لیے محفوظ ہیں. یہاں پہ اب ٹرمپ اور نیتن جو غصے میں پاگل ہوئے ہیں بالکل. اپنے ان کے ملک میں جو مظاہرے شروع ہو چکے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے آج. ایک تاریخی، ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا گیا. وہاں پہ تو کوئی، یہ ٹرمپ مجھے رہتا ہے خطرناک عمل کوئی ایٹمی حملے کی طرف چلا جائے، کیونکہ اس کی مقبولیت اس وقت فارغ ہو رہی ہے. نیتن یاہو کا نومبر میں الیکشن ہے، 18 سال کا اقتدار داؤ پہ لگا ہوا ہے. پھر یہ جس طرح بمباری کری جا رہے ہیں، تو ایک تو ظاہر وہ اپنا غصہ اور رنج بھی نکالیں، لیکن یہ کہیں ایسا پاگل پن والا حرکت نہ کر جائیں، بس اس معاملے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. ابھی تو دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے کہ امریکہ کے اندر بھی وہاں معاملات خراب ہو رہے ہیں. فلوریڈا کے ابھی گورنرز کے میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا، وہ جو لڑ رہے الیکشن، اس نے کہا کہ اب وہ جو امیدوار ہے کہ اب ہم اسرائیل کے جو گروپ ہمیں اے پیک نامی ہمیں فنڈنگ دیتے ہیں، اب ان سے ہم فنڈنگ نہیں لیں گے، کیونکہ فنڈنگ لے کے پھر ہم ان کا کام کرتے ہیں. بہرحال اس میں اب اگلا خطرناک معاملہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 1 اپریل سے لاک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا جو روس کرنے جا رہا ہے وہ تیل کی سپلائی بند، تیل بیچنا بالکل بند. تو جو ابنائے حرمت سے معاملہ شروع ہوا تھا باب المندب سے ہوتے ہوئے، اب روس اس میں اپنا پارٹ ادا کر رہا ہے. سب سے بڑا تیل کا اس وقت برآمد کرنے والے ممالک میں ہے. سپلائی کم ہوئی، قیمتیں کہاں چلی جائیں گی سوچیں، پیٹرول کہاں جائے گا. یہ 30 دن کی جنگ کی پابندی تھی. اس جنگ میں روس نے اب یہ حکمت عملی بنائی تھی کہ 31 جولائی تک ہم پیٹرول بند کر دیں گے اور وہ سارا اپنے ملک میں لگائیں گے. اور پھر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یوکرین نے بڑا خطرناک آج روس پہ حملہ کیا، ان کی جو دوسری سب سے بڑی تیل کی ریفائنری اس کو نشانہ بنایا ہے. اب اس میں ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک پہ کیا ہونا ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن عمران خان کی نقل پہ، وہی وہ جو کورونا کے دنوں میں خان لگا، یہ شادی بیاہ، معیشت، تمام سرگرمیاں، کاروباری معاملات بند کریں گے، جس کے بعد مزید تباہی ہوگی. یہ اپنی عیاشیں خرچے بند نہیں کریں گے.
آپ ان کے گلف اسٹریم جہاز کو صرف بھیج دیں, سارا معاملہ پورا ہو جائے. بھارت میں دیکھیں 28 صوبوں میں کسی کے پاس نہیں ہے, امریکہ کی 51 ریاستوں میں کسی کے پاس نہیں. مریم نواز کا گلف اسٹریم جہاز ہے جس کے لیے بھی وکاس کے اوپر انہوں نے اس کے گھر ماں باپ کے اوپر پولیس بھیج دی کیونکہ اس نے رپورٹ دی. تو یہ عوام کی کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تنخواہیں عمرات آئینی عدالتوں میں آپ دیکھیں, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کی تنخواہیں دیکھیں, جو ایک تاریخ نہیں دے سکتے, خان کے کیس نہیں لگا سکتے, ان کی ذرا تنخواہیں دیکھیں, وہ صدر وزیر اعظم سے زیادہ ہے. اور یہاں انسانی حقوق کی پابندی پر بولتے نہیں ہیں وہ کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا خطرے میں نہیں. انہیں پتہ ہے انسانی حقوق کی ایسی ایسی وارداتیں کی ہوئی ہیں جو ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ اسٹیٹس ان کا چھینا جا سکتا ہے. یہ تو جنگ کی وجہ سے سارے معاملات رکے ہوئے ہیں, اور یہ عمران خان کے بیٹوں پہ اسی لیے الزام لگا رہے ہیں. شہباز شریف اپنی ناکامیوں کی ذمہ دار جس طرح عمران خان کو ٹھہراتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اپوزیشن خاکی کپڑے پہنتا تھا اور عمران خان سے کہتا ہے 70 لیٹر پیٹرول کرو, آج کہہ رہا ہے 544 ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کے لیے تو دیکھیں یہ معاملات بڑے تگڑے ہیں. ان کی تو آج سنیے میں نے کچھ باتیں ان کے رہنماؤں کی. توپوں کا رخ مریم نواز اور پنجاب حکومت کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں ان کا دعویٰ ہے کہ جی تحریک کا ایک نیا روپ سامنے آئے گا. وہ دیکھتے ہیں روپ کیا ہے. فی الحال تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلا کر سمجھا ہے کہ ایران کی جنگ ہے اور مذاکرات ہونے دیں, مسئلہ بن جائے گا. ملک و قوم نازک دوڑ ہے, آپ کو پتہ ہے, مسائل ہے, قومی اتفاق رائے ہے, سفارتی محاذ ہے وغیرہ وغیرہ. اب 30 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, 31 کو خان کا القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے. تو مسائل تو ایسے موجود ہیں دیکھیں ان کے پاس, لیکن چونکہ یہ لوگ نااہل ہیں پاکستان کے اوپر جو مسلط ہیں, یہ انہوں نے بنانا ریپبلک جو ملک کو بنایا ہوا ہے, اس میں آپ کی ایک چیز دیکھ لیں صرف کہ مائننگ انڈسٹری میں ریکارڈ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ تھا, اب وہ 1 سال کے لیے وہ مؤخر کر گئے. یہ نہیں روک سکے, ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں, کوئی پلان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ابھی جو ملاقات فیلڈ مارشل کی, اس کے بعد ہی اب پتہ چلے گا کہ اب پاکستان کہاں کھڑا ہے. یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ اتنا اس کی ویلیو نہیں, اصل جو ملاقات وہاں ہو رہی ہے اب محمد بن زائد, کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان تو نہیں آ سکتے. تو وہاں ملاقات جو ہوگی اس کے نتائج نکلیں گے کہ اب یہ جنگ کس طرف جائے گی, کون کیا کرے گا. ایران ادھر ہی کھڑا ہے جہاں پہلے دن سے تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پیچھے ہٹتا کون ہے اور یہ کس طرح. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رحم و کرم کرے اپنا. اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. زلفی بخاری کا مجھے یاد ہے انٹرویو میں نے کیا ہے ابھی, وہ ضرور صبح 9 بجے چیک کیجیے گا. اس میں کافی ساری بڑی اہم چیزیں ہیں, کیونکہ زلفی بھی انٹرنیشنل معاملات میں عرب دنیا, ایران کے, اور خاص طور پر جو خان کے لیے پوری دنیا میں اس وقت لڑ ہے, وہ ضرور چیک کیجیے گا. اس میں بہت ساری اہم ہم نے ڈسکشن کی ہے. اپنا خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.